अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहर उर्दू में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल का पहला लेक्चर आपके साथ डिस्कस हो चुका। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी इकबाल के दीवाने, इकबाल को सुनने वाले मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्टली कहूँगा, आज चूँकि इकबाल का पैगाम ही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो काइंडली जितने लोग भी हैं हमें सुनने वाले या जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, इसको शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये सिलसिला ऐसा है कि मैं इसके लिए जिस कदर भी मेहनत करना पड़ी करूँगा। हमने पहला जो बाले जबरील से कलाम लिया, ये आगे उसी की तमहीद में आज दूसरा कलाम है और ये वो कमाल का कलाम है जिसमें इंसान के कोई भी अगर उस कलाम के अंदर सवालात हैं, इबहाम हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बाले जबरील से दूसरे कलाम की तरफ जा रहे हैं। तो पहला शेर हज़रत इकबाल फरमाते हैं, खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिबरी, खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिबरी, अगर हो इश्क से मोहकम तो सूर इसराफी। इकबाल की बसीरत को जितना हो सके इंसान समझे तो भी कम है। इकबाल अपने शेर के अंदर इश्क और खुदी को इस कदर समझा रहा है, हिकमत, अकल और इश्क कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमको ऐसी राह दिखा रहा है कि अगर इंसान इस चीज़ के ऊपर अमल कर ले तो मुमकिन ही नहीं कि फिर इस शेर की समझ ना आए कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हज़रत इकबाल पहले मिस्र में फरमाते हैं, खुदी हो इल्म से मोहकम। जब इंसान की खुदी है उसमें इल्म आ जाता है, जब इंसान सच्चे इल्म से, हक के इल्म से आशना हो जाता है, जब उसकी खुदी में इल्म की आमेज़श हो जाती है तो उसमें गैरत जिबरील आ जाती है। सुभान अल्लाह। और अगर इंसान को इस इल्म के साथ इश्क की दौलत भी मिल जाए, अगर खुदी तो इंसान के अंदर हो और उसके साथ इश्क की दौलत भी हाथ लग जाए तो फिर ये सूरे इसराफील बन जाती है, फिर सिर्फ गैरत जबरील तक महदूद नहीं रहता। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इश्क की दौलत भी आ जाए और तुम खुदी भी रखते हो तो फिर तुम हज़रत इसराफील की तरह मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी ताकतें आ जाएंगी कि तुम अल्लाह जल्ला शानू के हुक्म के साथ किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। और अगर खुदी के साथ इल्म की दौलत आ जाए तो फिर जब चाहो दीदारे इलाही को पहुंचो, जब चाहो दरे रसूल पे हाजिरी दो, तुमको कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, कमाल है। हज़रत इकबाल का जो दूसरा शेर है उसमें आपकी जो पहले हम आपके साथ गज़ल डिस्कस कर चुके हैं हज़रत इकबाल की, जिसमें उन्होंने सकाफ़त अफरंग और तालीम अफरंग को डिस्कस किया है और उस पर तनकीद, बल्कि हम तनकीस कहेंगे, उन्होंने बाकायदा तनकीस की है। तो उसकी तमहीद में है कि अगर कोई ये कहे कि नहीं जी ये तो दौर हाज़िर का तकाजा है, ये है वो है, तो हज़रत इकबाल क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, अज़ाब दानिश हाज़िर से बाखबर हूँ मैं,
عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ اکبر۔ حضرت اقبال کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ثقافت اور یہ جو تعلیم ہے اس سے میں باخبر ہوں تو اے غافل یاد رکھ میں اس عذاب سے اس آگ کا مزہ چکھ کے آیا ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، میں باخبر ہوں۔ یہ تعلیم تم کو، یہ ثقافت تم کو، یہ انگریز کی ابتدا اور یہ جو جدید ماڈرن بننے کی خواہش ہے جس میں تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو تو پس پشت ڈال کے اپنی ہی روا روی کا شکار ہے، اپنا ہی تو ایک نیا نظام قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو یاد رکھ میں اس سے باخبر ہوں، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں، میں ایسے آگ میں ڈالا گیا ہوں جیسے جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اسی طرح سے میں عذاب دانش سے باخبر ہوں، میں یورپ سے ہو آیا ہوں، میں جانتا ہوں یہ جو تیری خواہش ہے یورپ جانے کی، انگریز کا غلام بننے کی، یہ تم کو صرف بربادی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سے ہو آیا ہوں، میں نے اس کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں اس سے بے خبر ہوں اور خواب خیال کی باتیں کرتا ہوں، یہ افسانہ یا ناول نہیں ہے، میری زندگی کی حقیقت ہے، میں یہاں سے ہو آیا ہوں، تم کو بتا رہا ہوں، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم کے قابل بنا۔ کیا کمال تخیل ہے اور کتنا ہی اونچا پیغام ہے۔ اس دنیا میں اگر حضرت اقبال کو ہم جتنا ہو سکے پھیلا دیں، جتنا ہماری کوشش میں ہے، جتنی ہم کاوش کر سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے ایک تبدیلی ضرور آئے گی، وہ انقلاب جو سچا انقلاب ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ معاون و مددگار بنیں گے۔ اور آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں اور اس کو جتنا ہو سکے پھیلائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت اقبال کے وہ کلام جو آپ کی کتابوں سے، درسی کتب سے دور رکھے گئے ہیں، جن کو حقیقت میں آپ کی کتابوں میں شامل کر کے تعلیم دینی چاہیے تھی، وہ نہیں ہیں، تو آپ تک اب اگر پہنچ رہے ہیں تو کم از کم اب تو آپ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ حضرت اقبال کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکے۔ تیسرے شعر میں حضرت اقبال نے کمال ہی کر دی ہے، فرماتے ہیں نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہ خودی ہے مثال تیرے اسی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، اس سے مجھے حضرت غالب یاد آ جاتے ہیں، وہ حضرت غالب کا واقعہ جس میں حجام کے پاس بال کٹوا رہے تھے تو اس نے ایک شعر سنا دیا یا غزل سنا دی، تو آپ نے کہا کہ 1 منٹ رکو، گھر گئے، غزل کو پھاڑ دیا، واپس آئے، پوچھا کدھر گئے تھے؟ مختصر یہ کہ غالب نے فرمایا عام لوگوں کے لیے کلام نہ لکھا تھا، خاص لوگوں کے لیے ہے، اب میرے کلام کا یہ حال ہے کہ اس کو حجام بھی پڑھیں گے۔ تو حضرت غالب کی مراد بھی وہی تھی کہ عارف سمجھ رکھنے والا، پھر وہ کسی بھی پیشے سے منسلک کیوں نہ ہو، وہی میرے کلام کو پڑھے۔ لیکن حضرت اقبال چونکہ فکری اعتبار سے سب سے بلند پایا شاعر ہیں، تو آپ نے تو کلیئر کٹ ایک ہی بات کر دی کہ میری شاعری کی محفل، میری شاعری، میرے سخن کو وہی پڑھے جس میں اللہ نے بصیرت عطا کی ہے، دل کی بصیرت عطا کی ہے، جس کو دل کی آنکھ عطا کی ہے۔ مطلب
جس کو ضمیر ملا ہے، جو باضمیر شخص ہے، صرف وہی میری شاعری کو پڑھے، وہی میرے کلام کے قریب آئے۔ دوسرا اگر آئے گا تو میرے جو خودی کے نقطے ہیں وہ اتنے سخت اور کٹھن مراحل سے گزرنے والے ہیں، ان میں اس قدر اونچا پیغام ہے کہ وہ تیز تلوار کی دھار ہی سمجھ لو۔ اگر تم نے نظر نہیں رکھی ہوئی، اگر تمہارے پاس ضمیر موجود نہیں ہے، اگر تم حق شناس نہیں ہو، خود کو بیمار بیٹھو گے اور دوسروں کو بھی غافل کر دو گے۔ حضرت اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے کلام کو صرف وہی بندہ پڑھے جو حق شناس ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام ہے، جو امام الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، سچا اور سچا غلام ہے، جو اپنے دھن من تن کی بازی ان کے نام پہ لگاتا ہے، صرف وہی میرے کلام کو پڑھے۔ اگر کوئی کمینہ میرے کلام کو پڑھے گا تو قطعاً وہ اس بات سے غافل نہ رہے، وہ خود کو بھی مار لے گا اور دوسروں کا بھی قتل کرے گا۔ اگلا شعر بہت ہی ہلا دیتا ہے مجھ کو، امید ہے آپ بھی اس کو اسی شدت سے محسوس کریں گے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلۂ نوا کندی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اقبال وہ نام ہیں، میں جتنی تعریف کروں، ہر شعر پہ دل کرتا ہے جانوار دیں، دل کرتا ہے ہدیہ دل پیش کریں۔ اگر وہ اس دور میں موجود ہوں تو بہت سارے غلام ایسے آج بھی اقبال کو پسند کرتے ہیں، جو اقبال کی غلامی کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ پاک ان کی جوار رحمت میں ان کو جگہ دے، ان کی قبر پہ کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے۔ اور کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت ہی اندھیری شب ہے، بہت ہی ہر طرف کفر ہے، ہر طرف ترقی کی بھاگ دوڑ ہے، ہر کوئی آگے بڑھنے کے چکر میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، حسد کینہ بغض اور جو جدید دور کی غفلت ہے، ہر طرف غفلت ہی غفلت ہے، ہر کوئی اپنے اصل مقصد سے ہٹا ہوا ہے، ہر کوئی اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے دور ہے۔ تو بھی اپنے قافلے سے دور ہے، تیرا قافلہ تیری منزل تو اللہ جل شانہ کی طرف ہمیشہ سفر کرتے رہنا تھا، تو بھی اپنے قافلے سے ہٹ چکا ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، میرا جو کلام ہے وہ تیرے لیے نوائے قندیل ہے، تیرے لیے وہ ایک روشن چراغ کی مانند ہے، جیسے قندیل جلا کرتی ہے اور دوسروں کو رستہ دکھاتی ہے۔ تو میری شاعری سے وہ رستہ دیکھ سکتا ہے، مگر غافل تو میری شاعری کو نظر سے پڑھے گا تو تجھ کو نظر آئے گا وہ رستہ، اگر تو بے نظر ہے تو میرے کلام سے تجھ کو رستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہی بات حضرت اقبال اس شعر میں کرتے ہیں کہ میری شاعری ایک چراغ کی مانند ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اگر تو اپنی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، میری شاعری میں ضمیر کی آواز کے ساتھ لگا دے تو میں تم کو وہ رستہ دکھا سکتا ہوں جس رستے کی 1450 سال پہلے آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ میں تم کو شرع اسلام اور شرع حدیث ہی سمجھا رہا ہوں اپنی شاعری میں۔ میری شاعری میں خواب و خیال، لب و رخسار کی باتیں نہیں ہیں، تمہارے لیے یہاں حق کا پیغام ہے۔ حضرت اقبال پیچھے والی جو غزل ہم نے ڈسکس کی اس کے اندر جو بات کی وہی یہاں پہ بڑی ہی سادہ طریقے سے آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، فریب خور دائے منزل ہے کارواں ورنہ،
فریب خور دائیں منزل ہے کارواں ورنہ زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رہی۔ حضرت اقبال اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ تو فریب خوردہ ہے، تو منزل سے ہٹ چکا ہے، تجھ کو کارواں جو تیرا قافلہ ہے، جو تیری اصل راہ ہے، تو اس سے ہٹ چکا ہے۔ سکون، سستی، آرام پرستی، مزے سے جینا، اچھا کھانا، اچھا پینا، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی اور کاروں کی بھاگ دوڑ، اور تو یہ جو دولت کی ہوس میں ڈوبا پڑا ہے، اسی وجہ سے تو منزل کی طرف سفر سے تھک جاتا ہے۔ ورنہ میں تم کو بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ منزل کی طرف مسلسل چلتے رہنا، مسلسل سفر کرتے رہنا زیادہ بہتر ہے منزل کے اندر سکون تلاش کرنے کی۔ منزل کے اندر سکون تلاش کرنے کی بجائے تم کو مسلسل متواتر اور ایک ربط کے ساتھ منزل کی طرف سفر کرتے رہنا زیادہ سکون کا باعث ہے۔ مومن کے لیے اس کی منزل کی طرف ہمیشہ سفر میں مصروف رہنا زیادہ بہتر ہے، یہ جائے کہ وہ کہیں بھی بیٹھ جائے، سستا لے، آرام کرے یا سکون تلاش کرے، مگر تو سکون کا عادی ہو گیا ہے، تجھ کو اب منزل کا سفر تھکا دیتا ہے۔ اے غافل، اگر تو سکون چھوڑ دے تو تجھ کو منزل سے سفر کرتے کرتے دیدار الہی کوئی دور نہ رہے۔ آخری شعر اور آج کا یہ وہ شعر جس میں اسلام کی مکمل داستان حضرت اقبال اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ شعر اتنا عظیم شعر ہے کہ اس شعر کی وجہ سے آپ میرے اس پیغام اقبال کو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا۔ کیوں کہ میں کبھی اپنے دوسرے لیکچرز میں اتنی ریکویسٹ نہیں آپ سے کی، پیغام اقبال کے لیے، اقبال کے کلام کے لیے جتنا ہو سکے گا میں آپ سے اس کی گزارش بھی کروں گا، کیونکہ یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا جنون ہے کہ میں حضرت اقبال کو جتنا سمجھا ہوں وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، اور ان کا وہ کلام جو منظر عام پہ نہیں ملتا ہے وہ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ، بے شک حضرت اقبال فرماتے ہیں بڑی سادہ، انوکھی اور عجیب داستان ہے اس حرم کی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام مبین ہے، اس کی داستان اتنی سادہ، اتنی انوکھی ہے کہ جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ یہ حرم کی جو داستان ہے یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ کیسے؟ نبی اللہ کے حکم سے اپنے ارادے سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا چکا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا چکا، وہ اور بات ہے کہ اللہ کی رحمت حائل ہو جاتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے، یا مینڈا ذبح ہو جاتا ہے، یا بکرا ذبح ہو جاتا ہے، جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بڑی انوکھی، سادہ اور داستان ہمیں حرم کی نظر آتی ہے، جس میں مجھے یہ سمجھ آتا ہے، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ قربانی سے شروع ہوتی ہے، ہم کو پیغام یہ دیتی ہے کہ یہ حرم کی جو داستان ہے، اگر تو پاسبان حرم ہے، اگر تو اسلام اور دین کا بوجھ اٹھانے والا بننا چاہتا ہے تو سن، یہ قربانی سے شروع ہوتی ہے اور کربلا میں قربانی پہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔
یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے آغاز کرتی ہے اور جناب امام پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں اقبال کہ سن اگر تو مسلمانوں میں آ گیا ہے، اگر تو اسلام کا بول بالا اور اسلام کی دستار پہننے کے قابل ہو گیا ہے یا اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے، تو سن لے غافل، اس کے اندر خون ہی دینا پڑے گا۔ اس کی ابتدا بھی خون سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی خون سے ہوتی ہے۔ تیروں کا سایہ بھی ہوگا تو سجدہ نہیں چھوڑنا، نیزہ بھی ہوگا تو قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے آواز حق بلند کرنی پڑے گی، تم کو گردن کٹوانی پڑے گی، تم کو اسلام کے لیے خون ہی دینا پڑے گا۔ اگر تو خون دے سکتا ہے تو ہی تو اسلام کی طرف منہ موڑی، ورنہ پرا جتنا ہو سکے اس کے لیے دور ہو جا۔ پنجابی میں کہتے ہیں پرا مر، دور چلا جا، دفع دور ہو جا۔ اس اسلام کے قریب تو تبھی آئے گا جب تو قربانی کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس میں خون ہی دینا پڑتا ہے۔ جناب اسماعیل نے خون دیا ہے، خون کے لیے خود کو پیش کیا ہے، اور امام پاک نے اس خون سے ہی اسلام کی انتہا کر دی ہے۔ اس کی انتہا بھی خون سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا بھی خون سے ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت اقبال کے فکری استاد، حضرت اقبال ان کو فکری استاد سمجھتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں جناب اکبر الہ آبادی میرے فکر کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں سن تجھے پتہ ہے ابتدا ہوتی ہے اور قربانی پہ ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہم آج کا کلام ختم کرتے ہیں، اگلی کلام کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔